آئیے ایک ایسی شاعرہ جو بہت پہلے مشاعروں پر حاوی تھیں، سامعین کے دلوں پر حکومت کرتی تھیں، لیکن کچھ دنوں سے مشاعروں سے وہ دور ہیں۔ محترم وائس چانسلر صاحب نے اگر انہیں بلایا ہے، سبیحہ سنبل صاحبہ کو، علی گڑھ کی اس تہذیبی سرزمین سے جس سرزمین کو ساری دنیا کے مہذب لوگ سلام کرتے ہیں، تو میں انہیں مائک پر آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور غزل کا مطلب پیش کریں۔ آتا سماعت کیجیے۔ حسین تاج کی، حسین تاج کی صورت یہ بے صدا پتھر، حسین تاج کی صورت یہ بے صدا پتھر، دکھا رہے ہیں محبت کا معجزہ پتھر۔ کیا کہنے، واہ واہ، دکھا رہے ہیں محبت کا معجزہ پتھر۔ شعر سماعت کیجیے گا۔ سنا رہے ہیں کہانی وفا پرستوں کی، سنا رہے ہیں کہانی وفا پرستوں کی، سجے ہوئے ہیں جو مقتل میں جا بجا پتھر۔ بہت اچھے سبیہ، واہ واہ واہ۔ سجے ہوئے ہیں جو مقتل میں جا بجا پتھر۔ ایک سچا شعر سماعت کیجیے گا۔ کمال عقل نے، کمال عقل نے صدیوں کا خواب توڑ دیا، واہ، کمال عقل نے صدیوں کا خواب توڑ دیا، قریب جا کے جو دیکھا تو چاند تھا پتھر۔ واہ 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 واہ، قریب جا کے جو دیکھا تو چاند تھا پتھر۔ اور یہ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ عنایت۔ ثبوت سنگ دلی اس سے بڑھ کے کیا ہوگا، ثبوت سنگ دلی سے بڑھ کے کیا ہوگا، جو پھول پھینکا میری سمت بن گیا پتھر۔ واہ واہ، جو پھول پھینکا میری سمت بن گیا پتھر۔ زبان کا شعر سماعت کیجیے گا۔ اس میں ایک محاورہ استعمال کیا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ کریں گے اب نہ گلا تم سے بے وفائی کا، کیا کہنے، واہ، کریں گے اب نہ گلا تم سے بے وفائی کا، کریں گے اب نہ گلا تم سے بے وفائی کا، لو آج ہم نے کلیجے پہ رکھ لیا پتھر۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ میں اپنی وفاؤں کا اور اس سے صلہ مانگوں، میں اپنی وفاؤں کا، میں اپنی وفاؤں کا اور اس سے صلہ مانگوں، اور اس سے صلہ مانگوں، جب تجھ سے نہیں مانگا انسان سے کیا مانگوں، جب تجھ سے نہیں مانگا۔ آتا ہے میرے آگے ہر لمحہ سزا بن کر، آتا ہے میرے آگے، آتا ہے میرے آگے ہر لمحہ سزا بن کر، کس حوصلے دل پر
जीने की दुआ मांगू। बहुत अच्छे, वाह वाह। सोच ले दिल पर, यूं तो तेरी रहमत की, यूं तो तेरी यूं रहमत तो की, तेरी रहमत की कुछ हद ही नहीं, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत यूं तो तेरी रहमत की, यूं तो तेरी रहमत की कुछ अभी नहीं, लेकिन मुजरिम हूँ अगर तुझसे दामन से सिवा मांगू। वाह, 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 वाह। मुजरिम हूँ अगर तुझसे। शेर समाप्त कीजिएगा। इनायत। सुनते हैं कयामत में, सुनते हैं कयामत में बिछड़ों का मिलन होगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। सुनते हैं कयामत में, बिछड़ों। सुनते हैं कयामत में बिछड़ों का मिलन होगा। आएगी कयामत कब, कब तक मैं दुआ मांगूं। वाह। आएगी बहुत अच्छे, कयामत बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कब तक मैं दुआ मांगूं। मैं अपनी वफाओं का मक्का समाप्त कीजिएगा। इनायत अता हो। तकदीर तो कातिब की, तकदीर तो कातिब की पाबंद है खुद सुम्बुल। वाह 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 वाह। तकदीर तो कातिब की पाबंद है खुद सुम्बुल। मजबूर से क्या चाहूं, लाचार से क्या बहुत मांगूं। अच्छे, बहुत अच्छे। आइए उस हुस्न को गजल में पेश करने के लिए एक दूसरे रिजवान, जो रिजवान फारूकी हैं, अवधनामा अखबार की अदबी जो सरगर्मियां हैं वो उनकी ज़ात से वाबस्ता हैं। बहुत अच्छे शायर, आला दर्जे के नस्र निगार जनाब रिजवान फारूकी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। रिजवान फारूकी। अजब झूठे किस्से गढ़े जा रहे हैं, मगर आबे जर से लिखे जा रहे हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। शेर समाज फरमाएं कि रिवायत की खस्ता मुडेरों पे बैठे, रिवायत की खस्ता मुडेरों पे बैठे गुटुरगों गुटुरगों किए जा रहे हैं। वाह वाह वाह। और इन्हें क्या गरज फायदा हो के नुकसान, उन्हें क्या गरज फायदा हो के नुकसान, वो तावीज गंडे लिखे जा रहे हैं। वाह 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 वाह। और शेर समाप्त फरमाइए। शहर की तहजीब की हिफाजत करते हुए मुशायरा सुनिए। हाँ, इरशाद रिजवान भाई। शेर समाप्त फरमाए कि याद मुझको देर तक आती हैं अच्छी सूरतें। क्या कहने, याद मुझको देर तक आती हैं अच्छी सूरतें, पास से जब भी गुजर जाती हैं अच्छी सूरतें। क्या कहने, याद मुझको देर तक आती हैं अच्छी सूरतें, पास से जब भी गुजर जाती हैं अच्छी सूरतें। और मैं फरिश्ता तो नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं। मैं फरिश्ता तो नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं। जहन को मेरे भी बहकाती हैं अच्छी सूरतें। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं फरिश्ता तो नहीं हूं, बहुत मैं भी एक इंसान हूं। जहन को मेरे भी बहकाती हैं अच्छी सूरतें। और घिर के आ जाती हैं उस दम बदलियां बरसात की, घिर के आ जाती हैं उस दम बदलियां बरसात की, जब हवा में जुल्फ लहराती हैं अच्छी सूरतें। क्या कहने, वाह 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 वाह। घिर के आ जाती हैं उस दम बदलियां बरसात की, जब हवा में जुल्फ लहराती हैं अच्छी सूरतें। और इनका एक अंदाज होता है जहाने बज़्म में। क्या कहने, वाह उनका वाह। एक अंदाज होता है जहाने बज़्म में, नाजो नखरे खूब दिखलाती हैं अच्छी सूरतें। उनका एक अंदाज होता है जहाने बज़्म में, नाजो नखरे खूब दिखलाती हैं अच्छी सूरतें। और ये चंद शेर आज के मसाइल के ऊपर कि खून सस्ता है मगर महंगा है खाना आजकल। खून सस्ता है मगर महंगा है खाना आजकल।
ہے بہت مشکل میاں عزت بچانا آج کل. بہت اچھے، بہت اچھے، واہ خون واہ واہ. سستا ہے مگر مہنگا ہے کھانا آج کل. ہے بہت مشکل میاں عزت بچانا آج کل. اور بند جب سے ہو گیا ہے، بند اس نے کر دیا ہے. ہم پہ مالک کا کرم اس واسطے ہوتا نہیں، ہم پہ مالک کا کرم اس اس واسطے ہوتا نہیں. بند ہم نے کر دیا ہے گڑ گڑانا آج کل. بہت اچھے، واہ واہ واہ. ہم پہ مالک کا کرم اس واسطے ہوتا نہیں، بند ہم نے کر دیا ہے گڑ گڑانا آج کل. اور نیکیوں کا ایک دن سب کو صلہ مل جائے گا. شیر سماج فرمائے کہ نیکیوں کا ایک دن سب کو صلہ مل جائے گا. کیا ضروری ہے یہاں فوٹو کھچانا آج کل؟ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ. نیکیوں کا ایک دن سب کو صلہ مل جائے گا. کیا ضروری ہے یہاں فوٹو کھچانا آج کل؟ اس کے بعد چند شیر اور سماج فرمائے. اس کے بعد رخصت کہ نکلا وہ جب تو چاند ستارے نکل گیا. کیا کہنے، واہ واہ. نکلا وہ جب تو چاند ستارے نکل گیا. پھر گردشوں کے سائے میں سورج بھی ڈھل گیا. اور کیا آنے والے کل کے مسائل ہیں سوچئے، اس کل سے کیا ملے گا کسی کو جو کل گیا. بہت اچھے، بہت اچھے، کیا واہ آنے واہ. والے کل کے مسائل ہیں سوچئے، بہت اچھے اس بھائی. کل سے کیا ملے گا کسی کو جو کل گیا. اور یہ پوری ملت مسلمہ کا مسئلہ کہ کرنے لگا جو تن میرا آسائشیں طلب، واہ. کرنے لگا جو تن میرا آسائشیں طلب. پیچھے جو چل رہا تھا وہ آگے نکل گیا. بہت اچھے. خبری سے باخبری کا راستہ کیسے طے کیا جاتا ہے، یہ ہنر اگر شاعری میں دیکھنا ہے تو آپ اجازت دیجئے کہ میں جناب واصف فاروقی کو آواز دوں. جناب واصف فاروقی شاعر جتنے اچھے ہیں، نثر نگار بھی اتنے اچھے ہیں، اور ناظم مشاعرہ بھی اسی معیار کے. مائک پر واصف فاروقی. آج پھر سوچ کے رکھ دی ہے کہ اب کل ہوگی، جانے کب تک تیری تصویر مکمل ہوگی. بہت اچھے، بہت. آج پھر سوچ کے رکھ دی ہے کہ اب کل ہوگی، جانے کب تک تیری تصویر مکمل ہوگی. بڑی ناہمواریوں کا زمانہ ہے دوستو، شاعری بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. میں ایک مطلع 2-3 شعر پڑھتا ہوں پہلے اپنے آپ کو آزمانے کے لیے، اس کے بعد پھر آپ سے گفتگو کروں گا. ایک مطلع سن لیجیے خالی اسی طرح کہ ایسا بھولا بسرا پل ہو جاؤں کیا، ایسا بھولا بسرا پل ہو جاؤں کیا، اپنے ذہن سے خود اوجھل ہو جاؤں کیا، اپنے ذہن سے خود اوجھل ہو جاؤں کیا. اور شعر اب یہاں سے سنیے دوستو کہ دفن کروں اس دل میں تیری یادوں کو، کیا کہنے. دفن کروں اس دل میں تیری یادوں کو، جیتے جی میں تاج محل ہو جاؤں کیا. واہ 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 دفن واہ. کروں اس دل میں تیری یادوں کو، دفن کروں اس دل میں تیری یادوں کو، جیتے جی میں تاج محل ہو جاؤں کیا. اور کافی نہیں ہے کیا مجنوں رانجھا فرہاد، کافی نہیں ہے کیا مجنوں رانجھا فرہاد، عشق کروں میں بھی پاگل ہو جاؤں کیا. کافی نہیں ہے کیا مجنوں رانجھا فرہاد، کافی نہیں ہے کیا مجنوں رانجھا فرہاد، عشق کروں میں بھی پاگل ہو جاؤں کیا، عشق کروں میں بھی پاگل ہو جاؤں کیا. اور اس میں ایک شعر ملاحظہ فرمائیے کہ پوچھ رہا ہے مجھ سے میرا ہر آنسو، پوچھ رہا ہے مجھ سے، پوچھ رہا ہے مجھ سے میرا ہر آنسو، آنکھ سے نکلوں گنگا جل ہو جاؤں کیا. کیا کہنے، واہ واہ. پوچھ رہا ہے مجھ سے میرا ہر آنسو، پوچھ رہا ہے مجھ سے میرا ہر آنسو، آنکھ سے نکلوں گنگا جل ہو جاؤں کیا. آنکھ سے نکلوں گنگا جل ہو جاؤں کیا. اور ایک شعر اس میں بطور خاص آپ نوجوان، میں شعر پیش کرتا ہوں سنیے گا کہ پرکھ نہیں لوگوں کو سچے سونے کی، پرکھ نہیں لوگوں کو سچے سونے کی، پرکھ نہیں لوگوں کو سچے سونے کی، تو بازار میں پیتل ہو جاؤں کیا. بہت اچھے، پرکھ نہیں لوگوں کو سچے سونے کی، بہت اچھے واصف بھائی. کیا لوگوں کو کہنے. سچے سونے کی، تو بازار میں پیتل ہو جاؤں کیا. اور ایک شعر اس کا آخری
ڈاکٹر ملکزادہ منظور احمد صاحب، انور بھائی، پروفیسر وسیم اختر صاحب جیسی شخصیات، میں شعر پیش کرتا ہوں کہ میرے جسم سے، آپ نے سنا ہوگا کہ سندل کے پیڑ سے سانپ لپٹے رہتے ہیں، میں نے کہیں نام نہیں لیا، شعر پیش کرتا ہوں کہ میرے جسم سے کتنے رشتے لپٹے ہیں، میرے جسم سے کتنے رشتے لپٹے ہیں، سوچ رہا ہوں میں سندل ہو جاؤں کیا، میرے جسم سے کتنے رشتے لپٹے ہیں، سوچ رہا ہوں میں سندل ہو جاؤں کیا، ایسا بھولا بسرا پل ہو جاؤں کیا۔ اور اب دوستو ذرا سا آپ سے رابطہ عرض کرتا ہوں کہ مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا ہے۔ بہت سنیں گے دوستو شعر، اس غزل کو سنیے گا دوستو۔ عرض کرتا ہوں کہ مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا ہے، جو چڑھتے سورج کو پوچھتے ہیں انہیں بتاؤ زوال کیا ہے۔ بہت اچھے، بہت مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا ہے، جو چڑھتے سورج کو پوچھتے ہیں انہیں بتاؤ زوال کیا ہے، انہیں بتاؤ زوال کیا ہے۔ اور زندگی میں بہت سے گناہ ایسے کرنے پڑتے ہیں جن کا اعتراف کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ شاعر ہوں اس لیے اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا اور شعر پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ انہیں بتاؤ زوال کیا ہے، میں اپنے بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا۔ بہت اچھے، سنیے گا دوستو۔ دیکھیے بچوں، آپ کے مستقبل کو بنانے کے لیے آپ کے والدین کیا کیا کرتے ہیں۔ آرزوؤں کو قتل کہتا ہوں کہ ہوتے میں نہ اپنے دیکھ پایا۔ بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا، میں جانتا تھا کہ زندگی میں حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ میں اپنے بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا، واہ واہ، میں جانتا تھا کہ زندگی میں حرام کیا ہے حلال کیا ہے، کہ میں اپنے بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا، میں جانتا تھا کہ زندگی میں حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ شعر آخر کہ میری نہ مانو تو آئینہ ہی تمہیں بتا دے گا سچ تمہارا، واہ، میری نہ مانو تو آئینہ ہی تمہیں بتا دے گا سچ تمہارا، کہ 4 دن میں بچھڑ کے مجھ سے تمہارے چہرے کا حال کیا ہے۔ واہ واہ، بہت اچھے بھائی۔ ایک پورا مصرع اس میں ہندی کا ہے، لیکن ہماری تہذیب ہے ہندی اردو کی جو ملی جلی تہذیب ہے، اس کے تقاضے میں جائز ہے کہ غزل میں اس طرح کے لفظ بھی آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ غزل پوری کی پوری آپ کے لیے مکمل، ارشاد۔ لیکن سنیں گے آپ غزل ادھر۔ عرض کرتا ہوں، ہاں سنیے گا دوستو، عرض کرتا ہوں کہ بغیر شبدوں کی ایک رچنا سنا رہی ہیں تمہاری آنکھیں، کیا کہنے، واہ واہ، کہ بغیر شبدوں کی ایک رچنا سنا رہی ہیں تمہاری آنکھیں، تمہارے سینے میں کیا تڑپ ہے بتا رہی ہیں تمہاری آنکھیں۔ واہ واہ، بغیر شبدوں کی ایک رچنا، بغیر شبدوں کی ایک رچنا سنا رہی ہیں تمہاری آنکھیں، تمہارے سینے میں کیا تڑپ ہے بتا رہی ہیں تمہاری آنکھیں۔ اور شعر سنیے دوستو، اس کے سلسلے سے شعر سنتے ہیں بچوں، دوستوں کیا میرے اولادوں کی طرح ہو، لیکن شاعر اپنے اولاد سے بھی اتنا ہی بے تکلف ہوتا ہے جتنا میں آپ سے بے تکلف ہو رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ارشاد۔ کہ تمہارے سینے میں کیا تڑپ ہے بتا رہی ہیں تمہاری آنکھیں۔ عرض کرتا ہوں کہ میں دل کے کاغذ پہ جس غزل کو لکھے ہوئے ہوں نہ جانے کب سے، بہت اچھے، میں دل کے کاغذ پہ جس غزل کو لکھے ہوئے ہوں نہ جانے کب سے، مجھے لگا ہے وہی غزل گنگنا رہی ہے تمہاری آنکھیں۔ بہت اچھے، میں دل کے کاغذ پہ جس غزل کو لکھے ہوئے ہوں نہ جانے کب سے، میں دل کے کاغذ پہ جس غزل کو لکھے ہوئے ہوں نہ جانے کب سے، مجھے لگا ہے وہی غزل گنگنا رہی ہیں تمہاری آنکھیں۔ اور عرض کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں کے سرخ ڈورے کہانیاں سی سنا رہے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سرخ ڈورے کہانیاں سی سنا رہے ہیں، تمہاری نیندیں اڑی اڑی ہیں بتا رہی ہیں تمہاری آنکھیں، تمہاری نیندیں اڑی اڑی ہیں بتا رہی ہیں تمہاری آنکھیں۔ اور خاص طور پر ملاحظہ فرمائیے، میں ادھر دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، شعر سنا رہا ہوں کہ تمہاری نیندیں اڑی اڑی ہیں بتا رہی ہیں تمہاری آنکھیں، اور نہیں ہے یہ کوئی گیت میرا، واہ واہ، یہ کوئی میری غزل نہیں ہے، بہت اچھے، نہیں ہے یہ کوئی گیت میرا، یہ کوئی میری غزل نہیں ہے، وہی میں کاغذ پہ لکھ رہا ہوں جو گا رہی ہیں تمہاری آنکھیں۔ بہت اچھے، نہیں ہے یہ کوئی گیت میرا، یہ کوئی میری غزل نہیں ہے، وہی میں کاغذ پہ لکھ رہا ہوں جو گا رہی ہیں تمہاری آنکھیں۔
اور تمہارے پڑی ہے جب سے تمہاری چھایا ندی کا پانی چمک اٹھا ہے. پڑی ہے جب سے تمہاری چھایا ندی کا پانی چمک اٹھا ہے کہ بہتے دریا میں دیپ جیسے جلا رہی ہیں تمہاری آنکھیں. کہ بہتے دریا میں دیپ جیسے جلا رہی ہیں تمہاری آنکھیں. تمہارے سینے میں کیا تڑپ ہے بتا رہی ہیں تمہاری آنکھیں. اور اب اگر آپ برداشت کر سکتے ہو تو وہ نظم جس کی فرمائش کی گئی ہے مجھ سے, جس کا حکم ہوا ہے, وہ بھی اچھا وہ نظم جو ہے وہ اس منزل میں ہے جس تقریباً 63 سال کی عمر ہے میری. اور اس عمر میں آنے کے بعد بھی اللہ کرے کہ آپ لوگ اب سینکڑوں سال زندہ رہیں اور عمر آپ کو, ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے, یہ دعا ہے. لیکن دوستو عمر کی جو منزل ہے اس میں اس منزل میں آ کے بھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے عشق کروں. اور یہ میں اکیلا نہیں ہوں. 63 سال سے زیادہ جو لوگ 83 سال کے ہیں, 93 سال کے ہیں, 103 سال کے ہیں, ان کا سب کا جذبہ یہی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ میری طرح شریف نہ ہو اور آسانی سے کہہ نہ پائے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں, میں اپنے ہونٹوں کی بے رنگ روشنائی سے تیرے لبوں پہ محبت کا لفظ لکھوں گا, مجھے اجازت دے. اور پڑھی ہیں میں نے تیری چشم نم کی تحریریں, تیرے خاموش لبوں سے سنی ہے تقریریں. میں چاہتا ہوں میرے پیار کی حرارت سے پگھل کے موم بنے تیرے غم کی زنجیریں. میں چاہتا ہوں میرے پیار کی حرارت سے پگھل کے موم بنے تیرے غم کی زنجیریں. میں چاہتا ہوں کہ میری نظر کے بوسوں کی گواہیاں تیرے رخسار و لب سے ملنے لگے. میں چاہتا ہوں کہ جب میں تیری طرف دیکھوں تو تیرے دل میں شگفتہ گلاب کھلنے لگے. میں چاہتا ہوں کہ میری نظر کے بوسوں کی گواہیاں تیرے رخسار و لب سے ملنے لگے. میں چاہتا ہوں کہ جب میں تیری طرف دیکھوں تو تیرے دل میں شگفتہ گلاب کھلنے لگے. ہوں لاکھ ذہن کا آزاد, کیا ہے میرے پاس سوائے ایک دل برباد, کیا ہے میرے پاس. ہوں لاکھ ذہن کا آزاد, کیا ہے میرے پاس سوائے ایک دل برباد, کیا ہے میرے پاس. تجھے سنانے کو رودات کیا ہے میرے پاس, کہ تجھ سے عشق کی بنیاد کیا ہے میرے پاس. کہ میرے ساتھ کوئی ہم مزاج بھی تو نہیں, یہ مصرے سنا یار, کہ میرے ساتھ کوئی ہم مزاج بھی تو نہیں, کہ دسترس میں میرا آج بھی تو نہیں, کہ میرے قبضے میں میرا سماج بھی تو نہیں, کہ میرے پاس کوئی تخت و تاج بھی تو نہیں. میں تجھ کو مانگ لوں ایسا رواج بھی تو نہیں. کہ میرے ساتھ کوئی ہم مزاج بھی تو نہیں, کہ دسترس میں میرا آج بھی تو نہیں, کہ میرے قبضے میں میرا سماج بھی تو نہیں, کہ میرے پاس کوئی تخت و تاج بھی تو نہیں. میں تجھ کو مانگ لوں ایسا رواج بھی تو نہیں. گلا نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے. اب یہ اسٹیج ہے عشق کی, جو سچے عشق کی اسٹیج, کہ گلا نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے, تجھے بچاؤں گا الزام بے حیائی سے. گلا نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے, تجھے بچاؤں گا الزام بے حیائی سے. میں لڑ نہ پاؤں گا اتنی بڑی خدائی سے, میں تجھ کو چاہوں گا جذبوں کی پارسائی سے. گلا نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے, تجھے بچاؤں گا الزام بے حیائی سے. میں لڑ نہ پاؤں گا اتنی بڑی خدائی سے, میں تجھ کو چاہوں گا جذبوں کی پارسائی سے. میں اپنے ہونٹوں کی بے رنگ روشنائی سے تیرے لبوں پہ محبت کا لفظ لکھوں گا, مجھے اجازت دے, مجھے اجازت دے. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھے, بہت اچھے. عورت کی نسوانی سنجیدگی اور نسوانی نفسیات کی پاکیزگی کو وہ جس سلیقے سے اپنی شاعری میں پیش کر رہی ہیں, اس کی داد ہر صاحب علم انہیں دیتا ہے. ان کا کلام سننے کے بعد یہ یقین ہوگا کہ شاعری عشق بھی ہے, شاعری مشق بھی ہے. میں محترمہ نصرت مہدی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں. عرض کرتی ہوں کہ جو مشکل راستے ہیں ان کو یوں ہموار کرنا ہے, جو مشکل راستے ہیں ان کو یوں ہموار کرنا ہے, ہمیں جذبوں کی کشتی سے سمندر پار کرنا ہے. ہمیں جذبوں کی کشتی سے سمندر پار کرنا ہے, اور جو تھک کر سو گئے ہیں وہ تو خود ہی جاگ جائیں گے. جو تھک کر سو گئے ہیں وہ تو خود ہی جاگ جائیں گے. یہاں جاگے ہوئے انسان کو بیدار کرنا ہے, یہاں جاگے ہوئے انسان کو بیدار کرنا ہے. اور اس غزل کا مقطع پیش کرتی ہوں, پھر دوسرے چند شعر اور عرض کیا ہے. یہ اسی انٹیگرل یونیورسٹی کی نظر کرتی ہوں کہ جو مشکل راستے ہیں ان کو یوں ہموار کرنا ہے, ہمیں جذبوں کی کشتی سے سمندر پار کرنا ہے. جہالت کے اندھیروں سے نمٹنے کے لیے نصرت,
سنیے گا وسیم اختر صاحب کہ جہالت کے اندھیروں سے نمٹنے کے لیے نصرت چراغوں کا ہمیں ایک کارواں تیار کرنا ہے. بہت اچھے. چراغوں کا ہمیں ایک کارواں تیار کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. اور جو میں نے مینٹل لیول کی بات کی تھی اب وہ ٹیسٹ ہے, سنیے اور سمجھ میں آ جائے تب بھی, نہیں سمجھ میں آئے تب بھی داد دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ سنیے کہ میں زندگی کی کتاب میں فسانے بے اثر نہیں تھی. میں زندگی کی کتاب میں فسانے بے اثر نہیں تھی. ورق کو جلدی الٹ گئے تم, میں قصہ مختصر نہیں تھی. واہ واہ واہ. میں آج اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی ہوں کہ ایک عرصے کے بعد محترم عالی جناب ملک زادہ منظور احمد صاحب کی صدارت میں مشاعرہ پڑھ رہی ہوں. ایک بار ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے زوردار تالیاں ملک زادہ منظور احمد صاحب کے لیے بجا دیجیے. ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ انہیں اچھی صحت اور لمبی عمر اللہ میں دے. آمین. چند شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ ندامتوں کا رنگ جس کی عاجزی میں آ گیا, ندامتوں کا رنگ جس کی عاجزی میں آ گیا, وہ تیرگی سے چل کے جیسے روشنی میں آ گیا. وہ تیرگی سے چل کے جیسے روشنی میں آ گیا. شعر یہ کہ جب اس کا کوئی داؤ مجھ پہ کارگر نہ ہو سکا, مسز اختر سنیے گا, کہ جب اس کا کوئی داؤ مجھ پہ کارگر نہ ہو سکا تو یہ ہوا کہ وہ میری سپردگی میں آ گیا. واہ واہ واہ. تو یہ ہوا کہ وہ میری سپردگی میں آ گیا. بہت بہت شکریہ. اچھا بھی ہے اور سچا بھی ہے. واہ واہ. بہت بہت شکریہ. محترم انور صاحب نے بہت میری حوصلہ افزائی کی ہے. چند شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ حق پرستوں کی جہاں رائے شماری ہوگی, حق پرستوں کی جہاں رائے شماری ہوگی, سب سے پہلے وہاں آواز ہماری ہوگی. بہت اچھے. سب سے پہلے وہاں آواز ہماری ہوگی, اور تول کر دیکھ لے عظمت کے ترازو میں اسے. بہت اچھے. تول کر دیکھ لے, تول کر دیکھ لے عظمت کے ترازو میں اسے, میری چادر تیری دستار سے بھاری ہوگی. بہت اچھے. بہت. میری چادر تیری دستار سے بھاری ہوگی. بہت بہت شکریہ. ایک غزل صرف آپ ہی کے مزاج کی, آپ ہی کو نظر کرتے ہوئے, بہت سادہ سی غزل ہے, مطلع برائے مطلع سماعت فرمائیں. عرض کیا ہے کہ خط ہوا میں اڑا دیا ہے کیا, خط ہوا میں اڑا دیا ہے کیا, اس نے وعدہ بھلا دیا ہے کیا, خط ہوا میں اڑا دیا ہے کیا, اس نے وعدہ بھلا دیا ہے کیا. اور یہ شعر بطور خاص کہ ہر کوئی دیکھتا ہے حیرت سے, واہ واہ. ہر کوئی دیکھتا ہے حیرت سے, حیرت سے تم نے سب کو بتا دیا ہے کیا. واہ واہ. ہر کوئی دیکھتا ہے, یہ زبان کی غزل ہے. دیکھو اس شعر کو سمجھنے کی کوشش مت کرنا, بس سن کے رہ جانا. ہر کوئی دیکھتا ہے حیرت سے, تم نے سب کو بتا دیا ہے کیا. اور کیوں میرا درد سہتے رہتے ہو, کیوں میرا درد سہتے رہتے ہو, کچھ پرانا لیا دیا ہے کیا. واہ واہ. کچھ پرانا لیا دیا ہے کیا. بہت بہت شکریہ. وہ شعر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن SMS میں کام آئے گا آپ کو. کچھ پرانا لیا دیا ہے کیا. اور مقطع سماعت فرمائیں کہ دل بہت مزمحل سا ہے نصرت, بجھا بجھا دل بہت مزمحل سا ہے نصرت, تم نے کچھ کہا دیا ہے کیا. تم نے کچھ کہا دیا ہے کیا. اور وسیم اختر صاحب نے غزل کا ذکر کیا تھا, وہی میں پیش کر دیتی ہوں ترنم سے. مرد اور عورت, لڑکا لڑکی, سماج کی برابری سے ضرورت ہوتے ہیں. جہاں یہ توازن بگڑتا ہے, یہ بیلنس تھوڑا سا بگڑتا ہے, تب اس مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے. سماعت فرمائے, پیش کر. آپ شاید بھول بیٹھے ہیں یہاں, میں بھی تو ہوں. آپ شاید بھول بیٹھے ہیں یہاں, میں بھی تو ہوں. اس زمین اور آسماں کے درمیان میں بھی تو ہوں. آپ شاید بھول بیٹھے ہیں یہاں, میں بھی تو ہوں. بہت شکریہ. اور یہ شعر
समाप्त फरमाइएगा। हैसियत कुछ भी नहीं बस एक तिनके की तरह, हैसियत कुछ भी नहीं बस एक तिनके की तरह, फिक्र फन के इस समंदर में रवा मैं भी तो हूँ, आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ। और बहुत दिल से ये शेर पेश कर रही हूँ, इसको इतनी मोहब्बत से सुन लीजिएगा। समाप्त फरमाएं। आज इस अंदाज से तुमने मुझे आवाज दी, आज इस अंदाज से तुमने मुझे आवाज दी, आज इस अंदाज से तुमने मुझे आवाज दी, एक बैक मुझको ख्याल आया कि हाँ मैं भी तो हूँ, आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ। गजल का ये भी शेर, गजल में जो शेर होते हैं ये कहा जाता है कि महबूब से गुफ्तगू का नाम गजल है, उसी हवाले से ये शेर पेश करती हूँ। समाप्त फरमाएं। तेरे शेरों से मुझे मंसूब कर देते हैं लोग, तेरे शेरों से मुझे मंसूब कर देते हैं लोग, नाज है मुझको जहाँ तू है वहाँ मैं भी तो हूँ, आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मोहब्बत से इसका मक्ता और समाप्त फरमाएं, फिर इजाजत। कि रूठना क्या है चलो मैं ही मना लाऊं उसे, क्या कहने हैं, वाह वाह। रूठना क्या है चलो मैं ही मना लाऊं उसे, बेरुखी से उसकी नुसरत नीम जां मैं भी तो बहुत अच्छे, आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ। इस ज़मीन और आसमां के दरमिया मैं भी तो हूँ, आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सच्ची शायरी बसीरतों की दहलीज पर जलने वाले चिराग की रोशनी का नाम है। आइए ऐसी बसीरत, ऐसी दहलीज, ऐसा खूबसूरत चिराग, ऐसी प्यारी रोशनी जब शायरी में ढलती है, नज़्म में ढलती है, गज़ल में ढलती है, तो उस तख्लीक़कार को हम डॉक्टर तारिक कमर कहते हैं। मैं जनाब डॉक्टर तारिक कमर से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं, माइक उनका मुंतज़िर है। तारिक कमर साहब। एक नज़्म के लिए मोहतरम प्रोफेसर वसीम मकर साहब का हुक्म, वाइस चांसलर साहब का, उसकी तामील मेरा खुशगवार फरीजा। उसके बाद एक गज़ल के 3-4 शेर पेश करूंगा, मुलाज़त फरमाइएगा। इरशाद। बहुत खूबसूरत मुशायरा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सा माहौल बना दिया है। बहुत मोतबर शोरा शायरात अभी बाकी हैं, बस उनके लिए एक माहौल फराहम कर दिए, मेरी जिम्मेदारी अदा हो जाएगी। मुलाज़त फरमाइएगा। न मस्जिदों में, न मंदिरों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर,
न मस्जिदों में, न मंदिरों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर, कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। वाह। न मस्जिदों में, न मंदिरों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर, कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। सदियों पहले एक आवाज उभरी थी कन्फ्यूशियस की, बहुत अहम दानिशगाह से आपका ताल्लुक है, आप तारीख के तालिब इल्म हैं, जिसने कहा था देयर इज नो गॉड, इफ गॉड एग्जिस्ट व्हाई ब्लड स्प्रिंकल्स इन दिस एटमॉस्फेयर। वहीं से ये तिफले मकतब जसारत करता है, आप लोगों की समातों की नज़र करता हूँ, मुलादा फरमाइएगा। देखिए, न मंदिरों में, न मस्जिदों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर, कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों है? वाह 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 वाह। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों है? मुहाजिरीने वफा के कदमों से क्यों लिपटती है बेजमीनी? मुसाफिरीने खुदा के हक में अजाब क्यों है, अताब क्यों है? अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रवा है? अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रवा है? अगर खुदा है तो शाम व कूफे में क्यों असीरों का कारवां है? वाह वाह। अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रवा है? अगर खुदा है तो शाम व कूफे में क्यों असीरों का कारवां है? अगर खुदा है तो दस्ते सफ़ाक तितलियां क्यों मचल रहे हैं? अगर खुदा है तो दस्ते सफ़ाक तितलियां क्यों मचल रहे हैं? अगर खुदा है तो क्यों ये जुगनू सियाह ज़मीरी की मुट्ठियों में मचल रहे हैं? वाह। अगर खुदा है तो क्यों ये जुगनू सियाह ज़मीरी की मुट्ठियों में मचल रहे हैं? अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है? क्या कहने? अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है? अगर खुदा है तो कैद खाने में एक बच्ची की फुगाने शबगीर किस लिए है? वाह। अगर खुदा है तो कैद खाने में एक बच्ची की फुगाने शबगीर किस लिए है? अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरे ख्वाब क्यों है? बंदिशें आप क्यों है? हजारों शिमलो यजीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं? लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरे ख्वाब क्यों है? बंदिशें आप क्यों है? हजारों शिमरो यजीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं? लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं? मगर खुदा है, मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लोदानी से मावरा है, जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है। वो एक जज्बा जो जेर खंजर बशक्ले सजदा अदा हुआ है, बता रहा है कहीं खुदा है, यही खुदा है, यही खुदा है। बहुत अच्छे, बहुत क्या कहने भाई, वाह। बहुत शुक्रगुजार हूं आपका मैं। बहुत खूबसूरत माहौल फराहम कर दिया। यूनिवर्सिटी में जिस मुशायरे की तवक्को की जाती है वहां पर मुशायरा ऐसे ही इतनी संजीदगी से सुना जाना चाहिए। मुबारकबाद पेश करता हूं मोहतरम प्रोफेसर वसीम साहब को इस मुशायरे के इनेकाद के लिए। चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाइएगा। अर्ज करता हूं कि कैसे रिश्तों को समेटे ये बिखरते हुए लोग, कैसे रिश्तों को समेटे ये बिखरते हुए लोग, कैसे रिश्तों को समेटे ये बिखरते हुए लोग, टूट जाते हैं यही फैसला करते हुए लोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैसे रिश्तों को समेटे ये बिखरते हुए लोग, टूट जाते हैं यही फैसला करते हुए लोग। और देखिए खास तौर से शेर कि गौर से देखो हमें देख के इबरत होगी। क्या कहने भाई, सुनिएगा ये शेर सुनिएगा। कैसे रिश्तों को समेटे ये बिखरते हुए लोग, टूट जाते हैं यही फैसला करते हुए लोग। गौर से देखो हमें, गौर से देखो हमें, देख के इबरत होगी। ऐसे होते हैं बुलंदी से उतरते हुए लोग। वाह वाह वाह, क्या कहने। गौर से देखो हमें, क्या गर्व है, वाह। गौर से देखो हमें, देख के इबरत होगी। ऐसे होते हैं बुलंदी से उतरते हुए लोग। और ये शेर भी खास तौर से मुलादा फरमाएंगे कि खुदा मार के लश्करे शब बाकी है। क्या कहने।
واہ واہ. اے خدا مارکائے لشکر شب باقی ہے اور میرے ساتھ ہیں پرچھائی سے ڈرتے ہوئے لوگ. واہ 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 واہ. اے خدا مارکائے لشکر شب باقی ہے اور میرے ساتھ ہیں پرچھائی سے ڈرتے ہوئے لوگ. اور بس ایک غزل کے 3-4 شعر پیش کر کے اپنی زحمت تمام کرتا ہوں. آپ لوگوں کی ملاحظہ فرمائیے گا کہ پاؤں جب ہو گئے پتھر تو صدا دی اس نے. پاؤں جب ہو گئے پتھر تو صدا دی اس نے. پاؤں جب ہو گئے پتھر تو صدا دی اس نے. فیصلہ کرنے میں خود دیر لگا دی اس نے. واہ واہ. پاؤں جب ہو گئے پتھر تو صدا دی اس نے. فیصلہ کرنے میں خود دیر لگا دی اس نے. اور یہ الگ بات کہ وہ میرا خریدار نہیں. یہ الگ بات کہ وہ میرا خریدار نہیں. آ کے بازار کی رونق تو بڑھا دی اس نے. بہت اچھا. یہ الگ بات کہ وہ میرا خریدار نہیں. آ کے بازار کی رونق تو بڑھا دی اس نے. اور دیکھیے پروفیسر وسیم صاحب کا ایک کارنامہ ہے, شاید ان کی شخصیت کا حق اس شعر میں ادا ہو سکے. ملاحظہ فرمائیے گا. یہ الگ بات کہ وہ میرا خریدار نہیں. آ کے بازار کی رونق تو بڑھا دی اس نے اور تو کچھ بھی وراثت میں نہیں چھوڑا مگر. ملاحظہ فرمائیں گے کیا کہنے. واہ واہ. یہ الگ بات کہ وہ میرا خریدار نہیں. آ کے بازار کی رونق تو بڑھا دی اس نے اور تو کچھ بھی وراثت میں نہیں چھوڑا مگر بچوں کو جینے کی تہذیب سکھا دی اس نے. بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ. اور تو کچھ بھی وراثت میں نہیں چھوڑا مگر بچوں کو جینے کی تہذیب سکھا دی اس نے. اور اب جو آنکھوں میں دھواں ہے تو شکایت کیسی. بہت اچھے. واہ واہ. اب جو آنکھوں میں دھواں ہے تو شکایت کیسی. اب جو آنکھوں میں دھواں ہے تو شکایت کیسی. یار خود ہی تو چراغوں کو ہوا دی اس نے. بہت شکریہ. بہت اچھے ڈاکٹر طارق. مشاعرے کی صدارت عالی مرتبت پروفیسر ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد صاحب فرما رہے ہیں. وہ ایک عہد ہیں. ان کی شخصیت کے ساتھ 6 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ جڑا ہوا ہے, وابستہ ہے کہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ فضاؤں میں علم بکھیرتے رہے ہیں. اور آج وہ ہماری تنقید, ہماری تحقیق, ہمارے ادب, ہماری شاعری اور ہماری نظامت کے لیے ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں دیکھ کے, جن سے مل کے ہم باادب ہو جانا اپنے لیے باعزت سمجھتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر ملک زادہ منظور. تصور میں چراغاں سا ہوا ہے دوست. تصور میں چراغاں سا. پھر تصور میں چراغاں سا ہوا ہے دوست. یاد پھر تیری بسد ناز و ادا آئی ہے. جگمگا اٹھی ہے ہر ایک گزرگاہ خیال. آج پھر دل کے دھڑکنے کی صدا آئی ہے. واہ 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 واہ. جگمگا اٹھی ہے ہر ایک گزرگاہ خیال. آج پھر دل کے دھڑکنے کی صدا آئی ہے. شعر میں ذرا فرمائیں. اب ذرا سا یہ تو ایک جذباتی سا شعر تھا کہ رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے. رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے. رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے. اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے. واہ 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 واہ. کہ رسم تعظیم ہم لوگ بڑی عزت کرتے ہیں بعض لوگوں کی. رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے. اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے. اور دیکھیے کیسے کیسے لوگ آج کل سیاست میں ہیں کہ جن کو دستار ملی ہے ان کو, جن کو دستار ملی ہے ان کو وحدہ, جن کو دستار ملی ہے ان کو سر بھی مل جائے تو اچھا ہو جائے. واہ واہ. جن کو دستار ملی ہے ان کو سر بھی مل جائے تو اچھا ہو جائے. اب ایک غزل پیش کر دیتا ہوں. 2 شعر اور سن لیں. سیاست ہی پر ہے, وہ بھی بڑے پرانے شعر ہیں, یاد آ گئے.
کہ دریا کے تلاطم سے تو بچ سکتی ہے کشتی. ملی جلی حکومتیں مت بنائیے گا. دریا کے تلاطم سے تو بچ سکتی ہے کشتی. کشتی میں تلاطم ہو تو ساحل نہ ملے گا. واہ واہ. دریا کے تلاطم سے تو بچ سکتی ہے کشتی. کشتی میں تلاطم ہو تو ساحل نہ ملے گا. دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں. کیا کہنے؟ دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں. ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا. واہ. دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں. ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا. ایک غزل پیش کر دیتا ہوں، سماعت فرما لیں. اور میں اپنی عمر کے اعتبار سے غزل کا انتخاب کر رہا ہوں، ورنہ وہ بھی ہے کہ جس سے آپ کے دل میں ہلچل پیدا ہو جائے، لیکن اسے چھوڑتا ہوں. ذرا سا کچھ سنجیدہ نہیں. ملاحظہ فرمائیں غزل عنایت. کہ عطر کی، عود کی، عنبر کی، سمن کی خوشبو، یہ مہکنے والی چیزیں ہیں. عطر کی، عود کی، عنبر کی، سمن کی خوشبو سب سے بہتر ہے مگر اس کے بدن کی خوشبو. واہ. اب اس طرح کے شعر سناتے ہوئے تکلف ہوتا ہے عمر کی منزلوں میں. بہرحال مطلع ہے آگے ٹھیک ہے کہ عطر کی، عود کی، عنبر کی، سمن کی خوشبو سب سے بہتر ہے مگر اس کے بدن کی خوشبو. اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی موسم ہو ہوا لے کے چلی آتی ہے. کیا کہنے؟ واہ. کوئی موسم ہو ہوا لے کے چلی آتی ہے. دور پردیس میں بھی خاک وطن کی خوشبو. کوئی موسم ہو ہوا لے کے چلی آتی ہے. دور پردیس میں بھی خاک وطن کی خوشبو. اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ چند لمحات میں کوئی موسم ہو ہوا لے کے چلی آتی ہے. دور پردیس میں بھی خاک وطن کی خوشبو. اور یہ شعر سماعت پر کہ اب تو رہ رہ کے جلی لاشوں کی بو آتی ہے. اب تو رہ رہ کے جلی. یہ پرانے زمانے کی غزل ہے. اللہ کا شکر ہے اب وہ ماحول نہیں ہے کہ اب تو رہ رہ کے جلی لاشوں کی بو آتی ہے. پہلے ایسی تو نہ تھی میرے چمن کی خوشبو. کہ اب تو رہ رہ کے جلی لاشوں کی بو آتی ہے. پہلے ایسی تو نہ تھی میرے چمن کی خوشبو. اور اس کے ہر لفظ میں 100 پھولوں کی شامل ہے مہک. اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف زبانوں کے الفاظ سے مل کر کے بنی ہے. ایک دانشور نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر اردو کے الفاظ کو یہاں بکھرا دیا جائے اور ہندوستان کے لوگوں سے کہا جائے کہ اپنے اپنے صوبے کے الفاظ کو اٹھا لے جائیں تو تھوڑی دیر میں یہ خالی ہو جائے گا. مختلف تو وہ کہ اس کے ہر لفظ میں 100 پھولوں کی شامل ہے مہک. واہ. شاعری اپنی ہے اردو کے دہن کی خوشبو. کیا کہیں؟ شاعری اپنی ہے اردو کے دہن. اور ایک شعر عجیب و غریب ہو گیا ہے صاحب، وہ بڑا کلاسیکل ہے عطا. کہ گر کبھی شمشان کی طرف، گر کبھی گورے غریباں سے گزر میرا ہوا. قبرستان کی طرف، گر کبھی گورے غریباں کی طرف میرا گزر. گر کبھی گورے غریباں کی طرف، گر کبھی گورے غریباں کی طرف، گر کبھی گورے غریباں سے گزر میرا. ہاں، گر کبھی گورے غریباں سے گزر میرا ہوا. شعر سنیے گا، بڑا عجیب و غریب ہے. گر کبھی گورے غریباں سے گزر میرا ہوا، مجھ کو محسوس ہوئی اپنے کفن کی خوشبو. گر کبھی گورے غریباں سے گزر میرا ہوا، مجھ کو محسوس ہوئی اپنے کفن کی خوشبو. اور شعر بھی دیکھیں کہ اس نے جب میری طرف غور سے دیکھا منظور. کیا کہنے ہیں؟ اس نے جب میری طرف غور سے دیکھا، غور سے دیکھا منظور، بزم میں پھیلی
रकीबाना जलन की खुशबू, वाह। इत्र की, ऊद की, अंबर की, समन की खुशबू। हजरत मैं आपके वाइस चांसलर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे से उन्होंने खूबसूरत फूलों को इकट्ठा किया और इस मुशायरे को ऐसा गुलदस्ता बनाया कि पूरी उर्दू शायरी का एक मंजरनामा खुल करके आप हजरात के सामने आ गया।